बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह इब्राहीम में आज हम आयत नंबर 13 to 18 देखेंगे। एंड इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो है वो इस बात को बताया है कि जो भी अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है और उसके बारे में क्या अल्लाह ने अजर रखा है और उसी के साथ सख्त अज़ाब किसके लिए है और दूर की गुमराही में कौन चला गया है, तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम देखते हैं आयतों की रोशनी में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतउद्दुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़्ज़ालिमीन। और कहा लोगों ने जिन्होंने नाफरमानी की थी अपने रसूलों से, उन्होंने कहा कि ज़रूर हम निकाल देंगे तुम्हें हमारे इलाक़े से, हमारे मुल्क से, या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम जो है लौट आओ हमारे तरीक़े पर, हमारे दीन पर। तो वही की उन रसूलों की तरफ उनके रब ने कि ज़रूर हम हलाक करेंगे गुनहगार लोगों को। आयत नंबर 14। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ज़ालिक लिमन खौफ मक़ामी व खौफ वईद। और ज़रूर हम इक़्तिदार देंगे तुम्हें ज़मीन में उनके बाद। ये वादा है हर किसी से, यानी कौन है वो जिससे अल्लाह ने ये वादा किया, जिसे खौफ हो मेरे सामने खड़े होने का और खौफ हो उसको मेरी वईद का। आयत नंबर 15 and 16 देखते हैं। वस्तफ्तहु व ख़ाब कुल्ल जब्बारिन अनीद मिन वराइहि जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद। और उन्होंने फ़ैसला चाहा तो नामुराद हुआ हर जबर करने वाला और ज़िद्दी इंसान। उसके आगे जहन्नम जहाँ उसे पिलाया जाएगा पीप वाला पानी। आयत नंबर 17। यतजर्रउहु वला यकादु युसीउहु व यअतीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुआ बिमय्यितिन व मिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़। घूंट घूंट पिएगा उसे और मुमकिन ना होगा निकल भी सके वहाँ से, और आती दिखाई देगी उसे मौत हर तरफ से, मगर वो मर नहीं सकेगा उसमें, और उसके अलावा बहुत सख्त अज़ाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 13 से 17 की तर्जुमानी देखी। थोड़ा सा इसका ख़ुलासा देखते हैं। तर्जुमानी में ही आपको समझ आ गया होगा कि जो लोग वाकई रसूलों के और अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनका क्या हाल करता है। याद रखिए कि जब एक दीनदार दीन की तरफ लोगों को बुलाता है तो अक्सर जो गुनहगार लोग होते हैं, समाज के, सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऐसी कुछ धमकियाँ देते हैं। ये धमकियाँ मुझे और आपको भी मिल सकती हैं। क्या है वो धमकी, हम देखते हैं आयत नंबर 13 में। आखिरी धमकी जो आज भी माशरे में लोगों को दी जाती है इस तरीके से कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, हम तुम्हें इस मुल्क से निकाल देंगे और ऐसा और वैसा। और खैर हम देखते भी अपने आसपास में कि जो हक़ लेकर आता है और हक़ पर काम करता है तो उसके साथ ये मामला होता है। अब क्या हुआ कि जब हमने पीछे देखा कि बिल्कुल निडर होकर जब समाज में दीनदार काम कर रहा है, जैसे कि अंबिया रसूल कर रहे थे, उनकी धमकियों का कोई भी असर रसूल और अंबिया पे नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों ने ये बात कही कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे की वजह से तुम हमारा बाल कभी कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कौम के लोगों ने कहा। कौन से थे ये कौम के लोग? जो काफिर थे। अपने रसूलों से कहने लगे कि अल्लाह ताला की तरफ से
काफिर कौमों की जानिब ये धमकी भरी बातें, उसकी खबर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे दे रहे हैं। नंबर 1, ज़रा गौर करिएगा, यकीनन हम तुम्हें ज़रूर हमारी ज़मीन से निकाल देंगे, यानी हम तुम्हें बेघर कर देंगे, तुम्हारे घर से निकाल देंगे। जैसा कि देखिए कि शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने जो है वो ईमान वालों के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आराफ में हम इस बात को पढ़ चुके हैं। लूत अलैहिस्सलाम के साथ उनके कौम के लोगों ने किया, हाँ, इसको भी हमने देखा। उसी तरीके से मुशरिकीन कुरैश के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये खबर दी अल्लाह के रसूल को कि ये आपके साथ ऐसा ज़रूर करेंगे, ये आपको भी निकालेंगे, ठीक है। और उसी के साथ देखिए कि अब क्या होता था कि ये इतने बदमाश होते थे ये लोग, ये कहते थे नहीं, हम दीन पर नहीं चलेंगे, भले हम रसूलों को छोड़ देंगे, हम इनसे रिश्ते नाते ख़त्म कर देंगे। और क्या होता था, जब इस तरीके की बातों का एक दीनदार पर असर नहीं होता है तो दूसरी चॉइस उन्होंने क्या दी, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, या तो ज़रूर यानी कि तुम हमारे ही वापस लौट आओ। और ये एक तरीका होता था अंबियाओं की दावत को ठुकराने का कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात को, बल्कि तुम हमारे दीन पर आओ। आज भी बहुत सारे लोग देखे कि अहले कुरान पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तुम भटके हुए लोग हो, चूँकि तुम कुरान पे अमल कर रहे हो और ये बातें जो हम कुरान से जो बताते हो ये तो समाज से बिल्कुल अलग है। पिछले आयतों में जैसे आपको बताया था मैंने कि जब एक यानी कि समाज में हमारे 2 तरीके के दीन चलते हैं। लोगों को कुरान का दीन नहीं पता तो वो आम तौर पे जो यहाँ वहाँ देखते वही उन्हें पता होता है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ठुकराने का सबब होता है, ये उन लोगों का ये जुमला कि हम तुम्हारे दीन में नहीं आएंगे बल्कि तुम ही हमारे दीन में आ जाओ, क्योंकि उन्होंने देखो हिदायत जो है वो बहुत हिदायत की बातें उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाती थी, बल्कि उन्होंने रसूलों को जो है उनके वतन से ही निकाल देने की धमकी देना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो है वो यानी कि उनसे ये कहते थे कि हम तुम पर बहुत जुल्म करेंगे, या तो तुम हमारे दीन में आ जाओ। बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे सूरह कहफ़ में, आप देख लीजिए गार वालों का वाक़या। फिर उसके बाद बहुत शुएब अलैहिस्सलाम का आप देखिए, उनके कौम के लोगों ने भी यही उन्हीं के साथ रवैया किया। और उसी के साथ साथ ये भी देखे कि वतन से निकालने की धमकी देते और कोई रसूल उनसे हक बात करता, और ये सबसे बड़ा जुल्म होता था क्योंकि अल्लाह ताला देखे कि अपने बंदों को रूए ज़मीन पर फैलाता है और उनको अपनी इबादत का हुक्म देता है। ज़मीन और ज़मीन की हर चीज़ देखिए कि अल्लाह ही के काबू में है, और वो अल्लाह ताला की इबादत पर उन चीज़ों से जो है वो मदद लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने जालिम होते हैं कि रब की ही ज़मीन पर रब के बंदों को इबादत करने नहीं देते हैं। और इसलिए कि देखो, जो कोई भी इन चीज़ों को अल्लाह ताला की इबादत में इस्तेमाल करता है और इसके लिए जायज़ भी है और उस पर कोई गिरफ्त नहीं है कि तुम अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर अपनी गिरफ्त लगाओ। लेकिन कुछ लोग इसका कुफ्र करते हैं, इसका इनकार करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी उनके साथ वही मामला करता है इसी तरीके से, ठीक है। अब याद रखिए कि रसूल की जो कौम की दावत देने का जो उनका एक तरीका होता है, तो कौम के बड़े बड़े लोगों को भी दीन पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कौम के बड़े बिगड़े हुए लोग, समाज के बिगड़े हुए लोग, बिगड़े हुए तबके के जो लोग होते हैं ना, उन पर ये चीज़ें बहुत मुश्किल गुजरती है। और हालांकि देखिए वो पूरा इख्तियार रखते हैं कि वो दावत को अपनाएं, दीन पर अमल करें, लेकिन फिर भी चूँकि एक बहुत बड़ा बैरियर, एक बहुत बड़ी रुकावट जो दीन के रास्ते में आती है, वो ये होती है कि हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, और इस वजह से वो ना नबियों की बात मानते हैं और ना दीनदारों की बात मानते हैं। ठीक है, चलें। अब उनकी किसी भी धमकी का रसूलों पर कोई असर नहीं होता था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो ही कौम के लोगों ने ऐसा किया, उन पर जुल्म करना शुरू किया, तो अल्लाह ने वही की। जब रसूलों के ख़िलाफ़ कौमों की साजिशें अल्लाह ने देखी कि वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, ईमान वालों की मदद के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर अपना हुक्म जो है वो नाफिज किया, और अल्लाह ताला ने उन्हें यकीन दिलाया कि हम ज़ालिमों को ज़रूर हलाक करेंगे। इसका क्या मतलब है? यानी ज़ालिमों को जो शिर्क और फसाद मचा रहे ना, उन्हें अज़ाब के मुख्तलिफ़ किस्म से हम हलाक कर देंगे, और ये अल्लाह का वादा है, याद रखिए।
اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ فطرت کا اصول ہے یہ کہ جو کوئی بھی حق کے مخالفت میں ہوتا ہے زیادہ دن ٹک نہیں پاتا ہے، وہ زیادہ دن چل نہیں پاتا ہے۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کوئی کتنی بھی دھمکی دے، میرے اور آپ کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں آنا چاہیے۔ چلے ذرا جائزہ لیں اپنا، کیا لوگوں کی دھمکی سے میں دین کا کام چھوڑ دیتی ہوں، لوگوں کی بات ماننے لگتی ہوں؟ چلے کوئی نہیں، میرے رشتے دار ہیں، تھوڑی سی بات مان لی تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا یہی تو ہے، تھوڑا سا وہی تو ہے، ایسا کچھ کرتی ہوں؟ تو پھر سمجھ جائیں کہ ابھی آپ نے اللہ کے وعدے کو بالکل بھی سچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ اللہ پہ توکل نہیں کرتی ہیں۔ یقین کریں کہ لوگ بہت ڈراوے دیتے ہیں، ہم تو اس میں رشتہ ختم کر دیں گے، اور سگے میرے کہ باپ اور بچوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سگے بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس دین حق پر بولنے کی وجہ سے۔ لوگ ڈراوے دیں گے آپ کو، تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، یہ وہ چھوڑیں، ایسی دھمکیوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ نے کہہ دیا نا میں انہیں ہلاک کر دوں گا، تو یہ کتنی بھی یہ جو ہے یعنی کہ غرور میں انبیاء کو ایسے ایسے دھمکیاں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ انبیاء کرام کو اطمینان دلایا ہے، کہا ہے کہ تم پریشان مت ہو، ہم ظالم کو ہلاک کریں گے اور زمین کا مالک تمہیں ہی بنائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں ایٹ لاسٹ بہت بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ اگلی آیتوں پر ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھیں کہ اگلی آیتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا نبی کبھی بھی ہار نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں بتا رہے ہیں ایک بات کہ یقیناً ہم نے تمہیں جو ہے وہ اسی زمین میں ہم تمہیں بسائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے وعدہ کیا، کافر قوم کے مقابلے میں ان کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور یہ وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کیا مشرکوں کے معاملے میں کہ آپ اسی طرح صبر کرتے رہیں، اور رسولوں کو ہی یہ دیکھیں کہ صبر کی تلقین کی گئی، کیونکہ کافروں کا انجام تو ہلاکت ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت پہ کبھی کوئی چینجز نہیں پاؤ گے۔ اور وہ کیا ہے سنت؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اور رسولوں کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے کہ یہ جو ہے یہ کس کو ملے گا، یہ میری ہیلپ، یہ میری مدد کس کو ملے گی؟ تو یہ انجام مومنوں کی نجات اور کافروں کا ہلاکت کا سبب بنے گا، اور یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ اکبر، اور میری وعید سے بھی ڈرے، اللہ نے جو وارننگز دی ہے اس سے بھی ڈرے، اور رسولوں کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میری عبادت میں شرک کرنے والوں کے لیے میرے عذاب سے ڈرنے، ان کو ڈرنا چاہیے، عذاب دینے سے انہیں نہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا، یعنی اچھا انجام جس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اور ان کے فالوورز کو بتا دیا ہے کہ جو بھی میری بات مانے گا، میرے رسولوں کی بات مانے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 2 وہ قیامت کے دن سے ڈرے گا کہ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیے جو دنیا میں میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس شخص کے مانند وہ خوف بھی کھاتا ہے، کیوں؟ اللہ کو سب علم ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ بندہ جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری اس کو ہیلپ آتی ہے۔ اور وعید سے مراد کیا ہے یہاں پر دیکھیے، یعنی ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی ناپسندیدہ کام ہو تو پھر مجھے کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے۔ اور یہ 2 چیزیں انسان کو نیکی کے راستے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس کو وعید کی بھی خوف ہونی چاہیے، اللہ کے ڈراوے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ایک انسان کے اندر یہ 2 چیزیں جب آتی ہے تو انسان کے اندر سے سرکشی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان ظلم کرنے سے رک جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان خود فساد مچانے سے بچ جاتا ہے، زمین میں فساد پھیلاؤ سے اس کو روکتا ہے فساد مچانے سے، اور اس سوچ کی وجہ سے جو ہے انسان خود ظلم سے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی ظلم سے روکتا ہے۔ سبحان اللہ۔
سوچیے اور یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں کہ ہاں بھائی میں مدد کروں گا، اللہ کی باتیں گویا کہ پتھر پر لکھی ہوئی لکیر کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی۔ تو کیا پتہ چلا مجھے اور آپ کو؟ لوگوں کی مخالفت سے نہیں ڈرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے آج آپ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کر رہے نا، تو زندگی میں ایک ہجرت تو کرنی پڑے گی، اور وہ ہے موت کی صورت میں۔ ہر کسی کو اس دنیا سے موت کی صورت میں ہجرت کر کے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم دنیا ہی میں اللہ ہی کی طرف پلٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس لیے دیکھیں کہ اب دیکھیں آیت نمبر 15، اور یقین کریں کہ یہ آیت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نہیں لکھتا تو شاید میں کبھی بولنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَافَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا کس چیز کا؟ کیا چاہتے تھے وہ لوگ؟ کون سی فتح چاہتے تھے؟ یعنی انبیاء سے فتح کی دعا مانگی، یا خود انبیاء نے قوموں کے لیے اپنے اوپر بد دعا کی، جیسا کہ ابو جہل نے بدر کے ٹائم پہ یاد ہے آپ کو کہ خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا وہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دعا کیا مانگی اس نے؟ اے اللہ اگر یہ واقعی یہ دین اسلام، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان کی پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر برسا۔ اللہ اکبر۔ سوچیے اگر آپ سوچیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ابو جہل کی اس دعا پر کہ اس کو اپنے، دیکھیے وہ غلط تھا، حق پر نہیں تھا، اپنے غلط ہونے پر بھی کتنا توکل تھا اس کو۔ اور آج میں اور آپ قرآن پڑھ کر بھی یہ توکل نہ لے سکے کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ سوچے ذرا، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دوستوں اور دشمنوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے جلدی فیصلہ طلب کیا، اور ان کے آس پاس آ گئے وہ عذاب۔ ورنہ سوچیے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، اور ہر سرکش جو بھی یعنی کہ سرکش انسان جو ہوتا ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے، یعنی ظالم، سرکش، حق کی مخالفت کرنے والا، اور خسارہ پایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور حق کے مقابلے میں سرکشی دکھاتا ہے، وہ ہمیشہ نامراد ہوتا ہے اور زمین فساد ہی مچاتا ہے۔ اور کون ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ جو انبیاء سے بغض رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تکبر کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث ہے ترمذی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گردن قیامت کے دن دوزخ سے نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور وہ دیکھتی ہوں گی، اور 2 کان ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے، اور ایک زبان ہوگی بولتے ہوئے، اور وہ کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہوں، ایک جبار و سرکش، دوسرا جسے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، اور تیسرا مصور لوگ یعنی پینٹرز۔ یہ مخالفت جو کرتے ہیں ان کا حال یہاں پہ آپ دیکھیے اگلی آیت میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پیچھے جہنم ہے، اور ان کے آگ ان کو جو ہے وہ پیپ کا پانی، زخموں کا جو دھون ہوتا ہے وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پر وہ اپنی ہلاکت کے بعد ضرور اس میں داخل ہوں گے، اس جہنم میں وہ ضرور داخل ہوں گے۔ جہنم دیکھیے کہ ہر حق کے دشمن کی گھات میں لگی ہوئی ہے، اور یہاں دیکھیے کہ یسقی من ماء صدید، تو صدید دیکھیے کہ اس جو ہے وہ، اور اسے وہ اس پانی سے انہیں پلایا جائے گا جو پیپ کا ہوگا۔ صدید کے معنی پیپ اور لہو ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ جن لوگوں کو دیکھیے کہ بڑی ڈرنک پینے کی عادت ہوتی ہے نا، کہ دنیا میں مطلب یاد رکھیں کہ آپ دنیا میں ہیں، ایک چیز کا آپ کو چسکا لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں، کر لو کتنی نافرمانی میری کرنے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں دیکھو یہ جو ہے وہ زخم کا دھون، پیپ، خون کے اندر دیکھیے کہ پس نکلتا ہے، پس کے ساتھ خون نکلتا ہے کسی زخم سے، اس کو صدید کہا جاتا ہے، وہ پلاؤں گا میں۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک، فرماتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماء الصدید، پیپ کا پانی، جب جہنمیوں کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کریں گے،
پھر وہ قریب کیا جائے گا تو چہرہ ان کا بون ڈالے گا کیونکہ گرم ہوگا بہت، اور اس کے سر کی کھال گر جائے گی اس کے سر کی کھال پگھلنے کی وجہ سے۔ پھر جب اسے پیے گا تو اتڑیاں کاٹ ڈالے گا، اور پھر اس کے بعد وہاں یعنی کہ اور یہ تمام کام کر کے پھر یعنی کہ ان کو اس جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ جو آیت ہے اس کو پڑھی، اللہ اکبر، سوچئے یہ حال ہوگا۔ اب یاد رکھے کہ یہاں پر کیوں اتنی وارننگز دی جا رہی، کیوں اتنی وعید سنائی جا رہی کہ بھئی یہ ہوگا ہوگا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں دیکھیں کہ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، آپ اسے روکتے ہیں تو آپ اس کو روک سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں ہے تو آپ اس کو روک لیتے ہیں۔ سوچئے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی گناہ کے لیے روک رہے ہیں کہ اس کو مت کرو بھائی، اور یہ کس گناہ کی وجہ سے انہیں دیا جائے گا؟ رسول اور کتاب کو جھٹلانے، ان کی مخالفت کی وجہ سے انہیں دیا جائے گا۔ یہاں رک گئے تو ٹھیک، وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جی ہاں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو یہی ترجمہ ملے گا کہ انہیں پلایا جائے گا، پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ پینے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، کیسے پئیں گے وہ، یتجرعہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ کیوں ایسا بھائی؟ کیونکہ پسندیدہ چیز نہیں ہے نا۔ آپ کے سامنے کوئی پسندیدہ ڈرنک رکھ دیا جائے تو آپ اس کو سٹ کر کے پی جائیں گے، ایک دم بغیر تاخیر کرے، ہے نا۔ لیکن یہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے، یعنی پیاس کی شدت کی وجہ سے انہیں گھونٹ گھونٹ ہی پینا پڑے گا، لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اترے۔ جی وہ پی تو رہے ہوں گے لیکن منہ میں ہی رہے گا، اسے حلق سے اتارنا ہی نہیں چاہیں گے، کیونکہ دیکھیں جب وہ اسے منہ کے قریب لے جائیں گے تو وہ منہ کو جلا دے گا، اور پیٹ میں جانے کے بعد جہاں سے گزرے گا اتڑیاں کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت باتیں دیکھیں یہاں پر ہی۔ اور اسی لیے پھر جو ہے وہ آگے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ آگے اسی لیے بات کہی ہے، یہاں پر آپ دیکھیے سورہ صاد میں جو ہے وہ ایک آیت آئی ہے کہ یہ بدلہ ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم، جس میں وہ داخل ہوگا، بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بدلہ انہیں جو ملے گا نا، وہ اس میں چکھیں گے کھولتا ہوا پانی، پیپ، اور اس کی اور بھی بہت سارے ٹائپ سے بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی ڈرنک ایک ہی نہیں ہوگا، بہت ساری ورائٹیز ان کو وہاں پر ملے گی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ہر عذاب اتنا سخت عذاب ہوگا کہ انہیں لگے گا کہ اب ہم مر ہی جائیں گے، اب ہماری موت ہی آ جائے گی، لیکن نہیں موت آئے گی۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق انہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، کیا پتہ چلا مر کے بھی موت نہ آئے تو پھر بندہ کہاں جائے؟ سوچے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ آیت انہوں نے پڑھی، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ یعنی یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب بھی مجھے موت آئے مسلمان کی حالت میں موت آئے، میں تیری رضا کے ساتھ مروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا کے گھر میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا پر ان کی معاشیت بگڑ جائے گی، اور اس کا حال یہ ہوگا جس کسی بھی کھانے کی چیز میں گر جائے گی اس کو کڑوا کر دے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا، یعنی کس کو سب سے کم عذاب مل رہا ہوگا؟ جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا، یعنی آگ کی جوتیاں اس کو پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جہنمیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، اور ان میں سے کچھ کو ان کے ٹخنوں تک، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو آگ کمر تک پکڑ لے گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کو گردن تک پکڑ لے گی۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ اللہ اکبر، کیا پتہ چلا؟ دیکھیے یہ سب ہوگا، سب ہوگا، لیکن آپ ذرا سوچیں، یہ اعمال کا بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی ابھی اعمال کا بدلہ تو باقی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا آگے دیکھیے، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہے، یعنی ہر حق کے دشمن کے پیچھے سخت عذاب ہوگا جس کی شدت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فوراً دعا کر لیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کیوں اتنا ناراض ہے ان سے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا سخت عذاب انہیں دے رہا ہے؟ سوچیے، صرف دو چیزیں، انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ مجھے اور آپ کو اگر اللہ رسول کی بات مانی تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس طریقے کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا ربی۔ وآخر دعوانین الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔